सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की क्या हैसियत। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम फातिह नोबल सैमर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा उनका शुक्र, उसके नाम की तारीफ, उसकी इस्ताइश हो, क्योंकि वही बेहद तारीफ, हम्द और बुजुर्गी के लायक है। हम आप सबको आज सुबह इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। तो वो बहन भाई जो कि सुबह सवेरे हमें ज्वाइन करते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, आइए हम उनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हर वक्त और हर जगह हमारे साथ है। हम देखते हैं अभी जो बहन भाई हमारे साथ हैं और देखते हैं अभी वेरी गुड जी, थैंक यू बहन, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा को शुक्र करते हैं। तो अजीज़ों, जब सुबह आप उठते हैं और आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप खुदा के साथ वक़्त बसर करें, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। सुबह सवेरे खुदा के दीदार के तालिब होना, खुदा उनसे मिलना। मैं देखता हूँ कि बच्चे जब सुबह सवेरे उठते हैं और वो जब अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, या बहन भाई जो हैं वो जिसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और सम टाइम जो छोटे बच्चे होते हैं वो हग करते हैं और गले मिलते हैं बड़ों से, उनसे प्यार लेते हैं, उनसे बरकत लेते हैं। तो ये ऐसे ही है, जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, खुदा उनको आप गुड मॉर्निंग कहते हैं, खुदा उनसे बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप भी एक रूटीन बनाएं, सुबह सबसे पहले आप खुदा उनके साथ रफाकत रखें, सारे कामों को एक तरफ रखते हुए खुदा उनकी हजूरी को महसूस करें, खुदा उनके साथ बात करें, खुदा आपको यकीनन बरकत देगा। बाइबल टीवी ग्लोबल को देखने के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, www.bibletvglobal.com। जादू बॉक्स पे आप इसको 24/7 देख सकते हैं। एप्पल टीवी पे है, अमेजोन फायर स्टिक है, उसके बाद आपका जो मोबाइल है इस पे आप फ्री ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चंद एक माध्यम है जिनसे आप इस चैनल को जो है वो देख पाते हैं। हम वेलकम करना चाहते हैं अपनी अजीज बहन बुआज़ चांद को। तो चलिए मिलकर एक काम करते हैं, जैसे कि हर प्रोग्राम में मैं आपसे कहता हूँ कि जरा अपने दोस्तों अजीजों को शामिल कर लें ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस काम को मिलकर करें और आप भी अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को बांटिए, क्योंकि मुझे मैनुअली अभी ये सब कुछ करना पड़ रहा है और बहुत सारे लोग जो उनको मालूम नहीं होता कि कैसे उन्होंने लॉग इन करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी इस बात की ज़रूरत होती है कि हम प्रोग्राम के शुरू में उनको इस बात में शामिल करें, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो आप भी अपने मोबाइल से उन्हें लिंक कीजिए, उन तक इस बात को पहुंचाएं। तो मुझे चंद मिनट चाहिए ताकि मैं उन दोस्तों को, अजीजों को ये प्रोग्राम जो है वो शेयर कर सकूं, क्योंकि हर मंडे टू फ्राइडे हम इस प्रोग्राम को सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक आते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन अभी अच्छा एक खूबसूरत बात जो मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि इंडिया में बहुत ज्यादा लोग जो है वो, मुझे नाम भी उनके बड़े मुश्किल से हैं, क्योंकि साउथ इंडियन जो नेम काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इंडिया में इस प्रोग्राम को जो है वो देखते हैं। तो आप भी पाकिस्तान में जो बहन भाई हैं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप एक दूसरे के साथ इस लिंक को शेयर करें, तो खुदा यकीनन आप सबको जो है वो बरकत देगा। तो ये जो सुबह का टाइम होता है, ये दुआ का और दोस्तों के साथ मिलने का, उनसे बात करने का वक्त भी होता है। तो आप जरूर इस लिंक को जो है वो शेयर करें। हम वेलकम करना चाहते हैं जी, एल्डर अरुण सिंह साहब हमारे साथ हैं, हमको खुशामदीद कहते हैं। एक तावील जो है वो छुट्टी के बाद वो आए हैं इस प्रोग्राम में, तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं उनकी जिंदगी के लिए। और बेटी सबीन उन्होंने हमें ज्वाइन किया। चलें जी, काफिला बढ़ता जाएगा और वक्त जो है बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। तो आइए हम ज़बूर 145 इसकी 8वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक खुदा उनके पाक कलाम को आज मिलकर तलावत करते हैं। सफ़ा नंबर 614 पर है, पेज 614। तो निकालिए जी खुदा उनके पाक कलाम को, अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिए। बड़े दिनों बाद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आपकी बाइबल जो है वो आपके पास होनी चाहिए।
تو بڑھتے ہیں جی خدا کے پاک کلام کی جانب 8ویں آیت سے. Psalm 145 یہ لکھا ہے، خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے. آئے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے. وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں. تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت. خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے. تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے. خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے. خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. جو اس سے ڈرتے ہیں ان کی مراد پوری کرے گا. ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا. خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا. میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے. خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھ جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. بہت خوبصورت زبور ہے، خداوند کی مہربانی، خداوند کے فضل کا اظہار ہے. اور زبور 19 نے یہ جو 18ویں اور 19ویں آیت میں جو باتیں لکھی ہیں بہت خوبصورت ہیں. خداوند سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. کلوزنس، ہم سب کلوزنس چاہتے ہیں. ہم اپنے ریلیشن شپ میں ہم قربت جس کو کہتے ہیں نا، قربت چاہتے ہیں. اچھا، قربت جو لفظ ہے اس کی جو ایٹمالوجی ہے وہ قرب ہے، اور اس سے لفظ قربانی بھی ماخذ ہے. قربانی جب دی جاتی اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کی قربت چاہنا، خداوند کے قریب آنا. اب یہاں پر جب میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے روپے پیسے کے ذریعے قربانی گزران کر خداوند کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے. خداوند کی قربت ان سب کے لیے ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. اب دو باتیں یہاں پر اس ڈیووشن میں گزر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے اندر یہ خواہش ہے، if you are having such desire to have fellowship with your Savior, with your God, so this is a very simple method, praying to God. خدا سے دعا کرنا cost you nothing. اس کے لیے آپ کو کوئی روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خداوند سے دعا کر سکتے، خداوند سے بات کر سکتے ہیں، اس سے ہم کلام ہوتے ہیں. خداوند آپ سے بات کرتا ہے. اٹس اے کمیونیکیشن، اٹ کاسٹ یو نتھنگ. دعا کریں. دعا کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، بٹ دا کرسچن پریئر از سو ڈفرنٹ. مسیحیت میں جو دعا کا جو کانسیپٹ ہے، دعا میں ہم ایک ریلیشن شپ دیکھتے ہیں. خدا مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں دعا کرنا سکھائیے، تو خداوند نے ان کو دعائے ربانی اور رب کی دعا جو ہے وہ سکھائی. اور اس سے پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ ریلیشن شپ کی ہے. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. And this is a collective جو ایک بات ہے وہاں پر، آئے ہمارے باپ. It's not a singular, it's a plural. آئے ہمارے باپ، it's a plural noun. آئے ہمارے باپ، اس میں واحد نہیں، جمع جو ہے وہاں پر استعمال کیا گیا. جب آپ دعا کرتے ہیں، میں ابھی ایک چرچ میں تھا کینیڈا میں، تو دعا ربانی وہاں پر کی، تو لوگوں نے کہا جی بھائی صاحب یہ تو آج آپ نے بڑا اچھا کیا ہے
کہ ہمارے چرچ میں لوگ جو ہیں وہ دعائے ربانی نہیں پڑھتے، کلمات برکت نہیں کہتے. یہاں پر بہت سارے چرچز پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں، جسٹ سو مینی ڈینومینیشن ڈاکٹرنل جو ایشوز ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل. تو جب دعائے ربانی پڑھی جاتی ہے، اس میں ہم نے اس کی تفسیر بھی کی تھی، اس کو سیکھا بھی تھا، اس میں کتنی جو ڈاکٹرنز ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو سیکھنے کے لائق ہیں. پہلی بات جو ہے وہ ہے ریلیشن شپ. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے. تو یہاں پر خداون کی جو قدوسیت ہے، خداون کا جو جلال ہے، اس کی بات ہے. آئے ہمارے باپ. تو عزیزو جب آپ دعا کرتے ہیں نصیحت میں، خاص طور پر بلخیس شیخ نے کتاب لکھی ہے I dare to call him father، میں نے اس کو باپ کہنے کی جسارت کی. تو مسیحت میں یہ خاص بات ہے کہ اس میں ریویلیشن ہے، اس میں مکاشفہ ہے، اور اس میں ریلیشن شپ ہے. تو جب آپ دعا کرتے ہیں، خداون آپ کے قریب آ جاتا ہے. خداون اپنے کان جو ہے وہ آپ کی دعا پر لگاتا ہے. خداون سننا چاہتا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتے ہیں اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے. آپ جب دعا کرتے ہیں، خداون قریب آ جاتا ہے، خداون سنتا ہے. یاد رکھیے اس واقعے کو کہ ایک اندھا جو یریکو کے کنارے تھا اور بھیک مانگتا تھا، اس کو معلوم پڑا کہ یسوع وہاں سے گزر ہے، تو وہ چلا اٹھا، آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. لوگوں نے اس کو خاموش کرایا، لیکن اور زیادہ چلا، آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. بلکہ خداون رک گئے، ان کے قدم جو وہاں پر ٹھہر گئے، اور خداون نے اس کو شفا دی. عزیز جب آپ پکارتے ہیں، دعا میں گریہ زاری کرتے ہیں، بیج دا چکے ذخیرہ روندا ہوا جاندہ ہے، پر خوشی نل پریاں چکے آوے گا. خداون کے حضور آنسو بہانا سیکھیے، خداون کے حضور گریہ زاری کرنا سیکھیے. حنا سال بہ سال ہیکل میں جاتی تھی، خداون سے دعا کرتے، اس کی اولاد نہیں تھی، اور جب وہ ہیکل میں دعا کری تھی تو ایلی کاہن نے کہا کہ تو نشہ میں ہے. اس نے کہا نہیں، میں تو خداون کی بندی ہوں، میں نے خداون کے حضور اپنے دل کو انڈھیلا ہے. خالی کرنا، شکستگی، سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن. تو اس نے کہا میں نے خداون کے حضور اپنے دل کو کھولا ہے. اپنے دل کو کھولیے، خداون سے دعا کیجیے، اور خداون ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. اور دوسری بات جو وہ ہے سچائی سے، سچے دل سے. بدی میرے دل چ جو ہوئے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا. اگر ہمارے دل پاک نہیں، ہمارے ہاتھ صاف نہیں، خون آلودہ ہے، ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایموشنلی، مینٹلی، فزیکلی، تو پھر خداوند جو ہے ہماری دعا نہیں سنتا. ٹرائی ٹو سبمٹ یور سیلف ان دا ہینڈز آف گاڈ. دعا کریں اس سے، سچائی سے، سچے دل سے. خداوند ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. اور اس میں ورشپ میں دعا بھی شامل ہے، پریز اینڈ ورشپ. جب آپ عبادت کرتے ہیں تو دعا جو ہے اس کا ایک بہت اہم جزو ہے. آئیے خداوند کے حضور جھکیں اور دعا مانگے. اور اس سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں نعیم مسیح صاحب کو. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو. اور آئیے ہم دعا کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے خاموشی میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اپنے گھر میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ اپنا دھیان خداوند کی طرف لگائیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میں آپ کی قربت چاہتا ہوں، چاہتی ہوں. خداوند کے قریب رہنا بہت ہی بابرکت بات ہے. زبور نیز کہتا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے کلام پر، اس کی شریعت پر عمل کرتا ہے. زبور پہلا بہت خوبصورت زبور ہے، جس کا دھیان خداوند کی شریعت پر رہتا ہے دن رات، ڈے اینڈ نائٹ. اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا، اور جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا. شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. آئیے دعا مانگیں. تھینک یو ہولی اسپرٹ. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو تیرے لوگوں کے لیے، تیری مہربانی کے لیے، تیرے خوبصورت کلام کے لیے. ہاللیلویا.
تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے باتیں کرتا ہے، کیونکہ تو زندہ خدا ہے۔ خدا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کا حال تیرے سامنے کھولیں۔ تو ہماری درخواستوں کو، ہماری منتوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ہم تیرے شکر کرتے ہیں تیرے قیمتی وعدوں کے لیے، میرے پیر خدا، ہم تیری وفاداری کے لیے، تیرے فضل، تیرے طرز کے لیے کہ تو نے رات بھر ہماری حفاظت کی، ہمیں صبح کی اور روشنی دکھائی۔ اے قدوس مہربان پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا محافظ اور نگہبان ہے۔ خدا ان تندرستی کے لیے، تیرے بڑے فضل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس وقت خدا ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں ویزا کے لیے کہ خدا ہم نے سے باخریت سفر میں خدا من کو مدد کی، اور پیر خدا ہم نے پاکستان پہنچایا۔ پیر خدا ہم اور بھی جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں خدا ہم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ پیر خدا من ہم آج کے اس دن کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پیر خدا من کہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لیے رہے، بڑی برکت دینا۔ آج کے کلام کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، ہمارے خیالات کو وسعت بخشیے، اپنے پاک روح سے معمور کیجیے۔ آپ کے لوگ جہاں کہیں بھی اس وقت آپ کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں کی مٹی کو زرخیز کیجیے، تاکہ کلام کا یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل لائے۔ مجھ کمزور اور ناچیز کے ساتھ ہوئیے گا، برکت دیجیے اور ہم کیجیے، عقل، دانش اور حکمت بخشیے۔ یسوع کے خوبصورت نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں۔ یقین جانے صبح سویرے جب ہم سب مل کر، میں تو فیل کرتا ہوں کہ ہم سب ایک روم میں ہوتے ہیں، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو میرا تو من چاہتا ہے کہ ہم دعا میں رہیں، کنٹینیوسلی ہم پریئر کرتے رہیں، اور لیکن باقی کام بھی کرنے ہوتے ہیں، پاک کلام بھی سیکھنا ہے۔ تو آئیے ہم خدا کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ہم سب کو بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے گیتوں کی، لیکن I پرومس کہ میں بہت جلد اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کر لوں گا۔ میرے پاس جو ہے نا وقت کی بھی بڑی کمی ہوتی ہے، اور کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے سارے کاموں کے لیے۔ تو آئیے خدا کے پاک کلام پر دھیان دیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب 25 آیت سے لے کر تو 37 آیات تک خدا کے پاک کلام کو ہم تلاوت کریں گے۔ 64 صفحے پر ہے اردو کی بائبل میں، پیج نمبر 64، The Gospel of Luke, chapter 10, verses 25 to 37۔ خدا ان کا خوبصورت، زندہ، معتبر، لاحقہ، لا تبدیل پاک کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اس کو سنیے۔ یوں مرقوم ہے، اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ آئے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اس سے کہا، تو ریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیتا رہے گا۔ مگر اس نے اپنے تائیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادمہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر اترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی جگہ آیا
وہ بھی اسے دیکھ کر بچا کر چلا گیا. لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا. اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا. اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبرگیری کی. دوسرے دن وہ 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا اس کی خبرگیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں آ کر پھر تجھے ادا کر دوں گا. ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکو میں گر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس سے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا. یسوع نے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر. خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. ہمیں Who is thy neighbor؟ آپ کا پڑوسی کون ہے؟ چند سال پہلے خدا نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم ایک کانفرنس جو ہے اس کو آرگنائز کر سکے. گلف کلب ساؤتھ ہال میں یہ کانفرنس ہوئی انڈر دا امبریلا آف سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. بیکاز یہ جو چیریٹی ہے، جو آرگنائزیشن ہے، یہ سوشل ہارمونی کی آرگنائزیشن ہے. جب اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تو میں نے مختلف جو اسکالرز تھے ان کو مدعو کیا. اس میں جو ہاؤس آف لارڈ کے جو ممبران تھے وہ بھی آئے، پارلیمنٹ کے لوگ آئے، and people from all sort of the communities they were there، جس میں ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسیحی بھی تھے. اور میں نے کچھ اسکالرز کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے اپنے مقالہ جات جو ہیں وہ پڑھیے اور آپ بتائیے کہ آپ کے مذہب میں جو کانسیپٹ ہے پڑوسی کا، نیبر کا، وہ کیا ہے. It went very well. It was good attendance and people they enjoyed that talk. کیونکہ اس میں جو لوگوں نے مقالہ جات پڑھے سب ایک بات پر اتفاق کیا انہوں نے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے اس وائڈر سوسائٹی میں صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے نیکسٹ ڈور رہ رہا ہے. خاص طور پر مسیحیت میں جو خداوند یسوع المسیح نے جو پڑوسی کا جو کانسیپٹ دیا ہے، جو نیبرہڈ کا کانسیپٹ دیا ہے، اٹس سو بیوٹیفل. اور اس میں جو ایک بائنڈنگ فورس ہے وہ ہے محبت، کمپیشن، sympathy towards your neighbor. Nowadays, you can see that the world is squeezing. اب یہ جو گلوبل ولیج ایک بن گیا ہے، دنیا ایک محلہ بن گئی، یہ کالونی بن گئی. And we are connected with one another. ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی اسرائیل میں ہو رہا ہے، غزہ کی پٹی پر ہو رہا ہے، ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے، پیپل آر سو کنسرن اباؤٹ دیٹ. جب آپ نیوز دیکھتے ہیں، نیوز پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ all the people they are concerned about the peace in that part of the world. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خداوند یسوع المسیح کے دور میں بھی there was oppression. Romans, they were ruling at that time. And the people of God, whether they were Gentiles or the Israelites, they were crying for peace. آزادی کے لیے، مخلصی کے لیے، امن اور سلامتی کے لیے وہ کوشاں تھے. And they were waiting for the promised Messiah. And the Messiah was there. Peace was among them. The Prince of Peace, our Savior, Lord Jesus Christ. اس کا نام جو سایہ نے بتایا بہت خوبصورت نام ہے. وہ امن کا شہزادہ ہے، وہ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے.
اسی سبب سے مجھے اپنی نظم کے چند اشعار جو ہیں وہ یاد آ گئے ہیں. whatever is going on at the moment in Palestine or in Israel, اس سے متاثر ہو کر ایک نظم جو میں نے لکھی، کب آئے گا پھر، اس نظم کا عنوان اور اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں: جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، خون میں لت پت بہنوں کے ویر، جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، خون میں لت پت بہنوں کے ویر، میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، کب آئے گا پھر، کب آئے گا پھر عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ، کب آئے گا پھر، میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، کب آئے گا پھر. عزیزو، اس وقت دنیا امن اور سلامتی کے لیے کرا رہی ہے، اور خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ امن اور سلامتی لے کر آئے. سلامتی کے لیے شالوم، جس کو ہم عبرانی زبان میں کہتے ہیں، جس ہولنس، شالوم in your boundaries, shalom in your heart and mind. Only Jesus can offer such peace and shalom. I know that there are organizations, there are people, those who are very much concerned about the peace in that part of the world and other countries as well. People are so afraid, they are so paranoid. لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. ابھی اسپین میں آپ دیکھیں کہ 2 انسنٹ لوگوں کو قتل کر دیا گیا. somebody took the revenge. دنیا کرا رہی ہے امن کے لیے. ابھی جو خداوند نے الفاظ ہمیں دیے، سکھائے، عالم شرع، master, teacher of the law, understood, he was well equipped, well educated. دیکھا کہ عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا، استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے، تو کس طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہے. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟ یو آر دا ماسٹر آف لا، یو دا ٹیچر آف دا لا. آپ کیسے اس کو پڑھتے ہیں، کیسے سیکھتے ہیں؟ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ when you are expertise of that law. اس نے کہا توریت میں کیا لکھا ہے. Jesus encountered with these kind of the people, those who are trying to trap. اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. اب میں جب ان الفاظ کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا. He was fully aware, well equipped, fully understood the law. میں جب جنرل ہیڈ کوارٹر میں تھا تو وہاں پر ایک شخص تھا جو کہ سویڈن تھا، اور اس نے ایم اے اکنامکس کیا ہوا تھا، well educated person. اس سے کوئی غلطی کی and he was very stubborn, he was not accepting that mistake. تو میرے جو اے ڈی ایم ایس تھے، جو ایڈمنسٹریٹر، جو آفیسر تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس شخص کو بلایا اور انہوں نے اس کی اچھی خاصی جو ہے نا وہ کلاس لی، اس کی بےعزتی کرنا شروع کر دی. تو میں چپ کر کے تو اٹھ کے جانے لگا. میں نے کہا کہ ڈزنٹ لک نائس، کیونکہ ان کے بعد درمیان بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کرنل صاحب نے کہا نہیں، یو پلیز سٹ ڈاؤن ہیئر، میں آپ کے سامنے اس کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اگر کوئی ان پڑھ آدمی غلطی کرے تو اس کو تو چلو اگنور کیا جا سکتا ہے، بٹ دس گائے ہی از ویل ایجوکیٹڈ. یہ کہتا ہے جب میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، ماسٹر آف اکنامکس،
why he done that blunder, इसने इतना बड़ा blunder क्यों किया है, why he made such mistake. So this guy who was a master of law, there was no excuse कि जी मुझे पता नहीं है. खुदा ने कहा तू पढ़ता कैसे है, पढ़ना समझना कलाम को, अच्छा तेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है भाई. उसने उसको बता दिया कि जी हाँ जी बाइबल मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में, शरीयत के मुताबिक, ओल्ड टेस्टामेंट में, स्क्रिप्चर में ये लिखा है. उसने कहा हाँ ठीक है. यीशु ने जवाब दिया, उससे उसे कहा तूने ठीक जवाब दिया, ये करके तो जीता रहे, तू जिएगा. जो तूने कहा है तू ऐसा ही कर. There is no contradiction, क्योंकि शरीयत तो मेरी है, कानून तो मेरा है, मैंने शरीयत दी है. तो जो तूने मुझे कहा है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें दो राय नहीं है. You should love thy God wholeheartedly. आपको खुदा से मोहब्बत करना है अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, with all your soul, with all your might, with all your understanding, with all your power. You should love thy God. उसमें कोई ऐसी बात नहीं है. वो दूसरी बात जो उसने कही तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख. Yes, of course, you should do that. Love thy neighbor. अपने पड़ोसी से मोहब्बत कीजिए. अब उसने एक और क्वेश्चन रेज कर दिया, क्योंकि वो अपने ताई रास्तबाज अपने आप को ठहराना चाहता था. इससे पूछा फिर मेरा पड़ोसी कौन है. आई विश कि ये बात हम समझ सकें, इस बात को हम जान सकें कि हमारा पड़ोसी जो है वो कौन है. यीशु ने फिर उसको ये तमसील जो है ये बयान की. खुदा यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही के गहरे भेद जो है वो इस तरीके से तमासील के जरिए जो है वो समझाए. अब ये जो पैराबल है, द पैराबल ऑफ द गुड समैरिटन, ये जो लोग अपनी मजहबी रियासत पर भरोसा करते हैं, रियासत, rituals, practice of their religious rituals, they rely upon that. But one thing so many people they are ignoring, that is a neglect of mercy, lack of sympathy, compassion. रहम नहीं है, sympathy नहीं है. आज मुझे क्यों इस बात की जरूरत महसूस हुई, why God allowed me to share this parable? While I was watching the news, जो कुछ अभी हो रहा है उस खिते में, इसराइल में, गजा की पट्टी पर, छोटा सा खिता है. You can see the human selfishness, cruelty of the human being. Little children, they were lying on that hospital bed. छोटे बच्चे जख्मी, खून बह रहा है. The parents, those who have lost their loved ones. I'm talking about the Muslim and the Jewish and the Christian community. Those are living there. My concern is about the human being. I'm not talking about anybody, those who are in power, whatever they are doing, it's wrong. It's not acceptable. वो जिनके अजीज अगवा कर लिए गए, किडनैप कर लिए गए, the parents, the brother and sister, they are so much concerned about their safety. The children, those who are injured by the missile attack, उस हमले में जो बच्चे जख्मी हो रहे हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, जो पानी के लिए तरस रहे हैं. Where is the love? Where is the human sympathy? Where is the compassion?
which God has given us. یہ میری جگہ ہے, یہ میرا خطہ ہے, یہ میری باؤنڈریز ہیں. I'm not going to move, I'm not going to share that with anyone. That is a human selfishness. خداوند نے جب یہ تمثیل کہی, اس میں جو خاص پوائنٹ جو میں جس پر نگاہ کر رہا تھا وہ ہے کائنڈنس, مہربانی, سمپتھی, کمپیشن, رحم, ترس, مہربانی, ہمدردی. اس ساری تمثیل کا جو نچوڑ ہے, جو ایسنس ہے, وہ یہی ہے. How to show your compassion towards the wounded community, person, those are living around us. کیسے ہم اس موقع کو جو خداوند ہمیں دیتا ہے, there is opportunity, God has given us such opportunity. خداوند نے موقع دیتا ہے. In this story, let's go back to that. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی, جس نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکو میں گھر گیا, انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور مارا بھی, ردموا چھوڑ کر چلے گئے. سٹینک پارس, ٹیررسٹ, وہ جو کہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, killing the people. یہ شخص زخموں سے ناچور پڑا تھا, اس کو مارا گیا ڈاکو نے. سٹینک پاور, ایول پاورز, جنہوں نے ان کو مارا. They neglect mercy, dullness. انہوں نے اس کو ادموا چھوڑ کر چلے گئے, اس کا مال سواب لوٹ لیا, کپڑے کاٹ دیے اور مارا بھی. اینڈ 31 آیت میں لکھا ہے, واقعاً ایک کاہن اس راہ سے جا رہا تھا, اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. اس پیرابل میں ہمیں کچھ کریکٹر جو ہیں وہ ملتے ہیں. سمیریٹن, کاہن, لاوی, اور وہ جو کہ زخموں سے چور پڑا تھا. کاہن جو کہ ہیکل میں خدمت کرتے, کہانت کا کام سر انجام دیتے, اور ٹریڈیشن یہ تھی کہ وہاں پر جو کام کرتے تھے لاوی اور کاہن, ایک روٹا بنتا تھا, اور اس روٹے کے مطابق ان کا نام جو ہے وہ بڑے عرصے کے بعد آتا تھا سامنے. اینڈ دیٹ واز اے گریٹ اپرچونٹی اینڈ پریولیج ٹو سرو دا لارڈ ان دیٹ ٹیمپل. اینڈ پیپل دے ور سو ایکسائٹیڈ. ہم جب روٹا بناتے چلے, کس نے سروس جو کنڈکٹ کرنی ہے, تو ہمارے چرچ میں جو نوجوان بیٹے ہیں, جو بیٹیاں ہیں, جو سروس لیڈ کرتے ہیں, تو ان کا ایک روٹا بنتا ہے, چلیے کون سروس جو ہے وہ کنڈکٹ کرے گا. سم ٹائم the people they are so excited, oh جی میں نے سروس کنڈکٹ کرنی ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, اور اس کے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اور یہ جو کاہن تھا, اس کا نام روٹے کے مطابق آ گیا. You must be very prepared and excited, anxious. بڑا اشتیاق ہوگا کہ جی میں جا رہا ہوں اور میں نے ہیکل میں خدمت کرنی ہے. لاوی جو وہاں پر آیا وہ بھی خدمت کرتے تھے ہیکل میں, لیوائٹ. تو دونوں اس بات کے لیے بڑے کانشیس تھے, بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ they are moving toward the temple. They were on their way. اور وہ شریعت کے مطابق اس بات کو جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کسی لاش کو چھو لیا تو وہ ناپاک ہو جائیں گے, and they will not be able to serve in the temple. They were more concerned about their services in the temple instead of
looking after that wounded person. उन्होंने देखा उसको, देखकर चले गए, कुतरा कर चले गए. अब apparently आप ये सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जी उनका तो कोई कसूर नहीं था, उन्होंने तो उसको नहीं मारा था. We cannot blame them. Oh yes, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन there was one mistake, और वो mistake क्या थी? They failed to show the true mercy. Their attitude. और उनमें और उन डाकुओं में जिन्होंने उसको मारा था कोई फर्क नहीं. पहली तो बात यह है कि वो अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि ये मरा पड़ा हुआ. उन्होंने बॉदर नहीं किया, उन्होंने तकलीफ गुजारा नहीं कि जाकर उसको देख तो लें, भाई जिंदा है, मरा हुआ है, चले वो तो बात की बात है, मदद करना, कम से कम देख तो लो भाई. Where is the love? They were more concerned about their rituals, their services. And this is the problem with the people, those who are living in this world, and they fail to show the true love. वो हम बड़े मजहबी हैं, हम खुदा को खुश कर रहे हैं. इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ, लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है. और जी हम बड़े खुदा के करीब हैं, हम ये एक होली वॉर कर रहे हैं. तो both, I'm not blaming on the one community, whether they are Jewish or the Muslim, they are both wrong in that holy war. वो कह रहे हैं जी हम जिहाद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हम खुदा के चुने हुए लोग हैं. It's our right to kill the innocent people. They are saying it's our right to take our territory. मैंने बताया था कि जमीन खुदा की है, जमीन और आसमान को उसने बनाया. We are the custodian, we are the brother keeper. दाऊद ने काइन से कहा था कि तेरे भाई का खून जो है वो जमीन से मुझे पुकार रहा है. There was a conflict between the brothers. दोनों भाइयों के दरमियान एक झगड़ा हो गया. इसने कहा खुदा ने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली, मेरी क्यों नहीं की? काइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया. खुदा ने कहा तेरा भाई कहाँ है? तो मुझे क्या पता है? खुदा ने कहा उसका खून जो है वो जमीन से मुझे पुकार रहा है. We are all brother keeper. Stop this killing. Stop this cruelty. खत्म करें इस बात को. Show your kindness and your love to one another. मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को देखिए. रोमियो के नाम पर उसको खत, खुदा के पाक कलाम को हम देखेंगे. रोमन चैप्टर 13. खुदा के पाक कलाम को देखिए. रोमियो उसका 13 बाब और उसकी 10 आयत. मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है. मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती. Their neighbor. There's no value of that boundary. That's the West Bank या वो गजा की पट्टी है. The small line, एक बाउंड्री है. मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती. और फिर 15 बाब हम देखेंगे. गर्ज हम जोर आवरों को चाहिए कि ना तवानाओं की कमजोरियों की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी करें. हमें हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो. आज सुबह मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक क्रिश्चियन चैनल पे, रेडियो पे. वहां पर जो एक पुलिस ऑफिसर थे, he was a black police officer. He was talking about the racism in the police.
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پولیس والے ہیں وہ بلیک پیپل کو روکتے ہیں اور ہارڈلی ان پہ کوئی جو ہے وہ جرم ثابت ہوتا ہے, بٹ دے آر کریٹنگ دا فیئر. بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جہاں پر ان لوگوں کی بلیک کمیونٹی کو مارجنلائز کیا گیا, ان کی انسلٹ کی گئی اور ان کے ساتھ پراپرلی جو ہے وہ ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اس پرابلم is opportunity for all of us. خداوند ہمیں موقع دیتا ہے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ What is our responsibility towards our enemies? خداوند کا پاک کلام دیکھیے. Proverb chapter 25. امثال. خداوند کے پاک کلام کو سنیے. امثال کی کتاب کو ہم دیکھیں گے. Proverb chapter 25. verses 21 to 22. Down ka, sorry, word 21 and 22. جو لکھا ہے, اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا, اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا, کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خداوند تجھ کو اجر دے گا. It's our responsibility and duty towards our enemies. خداوند نے پہاڑی واز میں ہمیں یہ سکھایا کہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو, ان کے لیے برکت چاہو, لعنت نہ چاہو. جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو. سیلفشنس, خود غرضی, سیلف سینٹرڈنس, اٹس سو بیڈ. جو ہمارے درمیان اجنبی ہیں, پردیسی ہیں, اسٹرینجر ہیں, ہمیں ان سے پیار کرنا ہے. ایکسوڈس چیپٹر 22, خروج اس کا 22واں. ہم کہتے ہیں جی یہ زمین ہماری ہے, یہ تو باہر سے آئے ہیں. یہاں پر بھی بڑے پرابلمس ہیں, not only in that part of the world but everywhere. People they believe that, oh, this is my country, this is my land, you know. Even in Pakistan, since 1947, when the Pakistan came into being, I mean, the founder of the Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں یہ کہا کہ یہاں پر اس ملک میں سب کو ایکویلٹی ہے. آپ اپنی عبادتگاہوں میں جا سکتے ہیں, آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں. You can practice your religion, you can practice your culture. But even then, sometimes people they are giving, most of the time, not sometimes, most of the time, the people they are giving us impression, oh, this is Islamic Jamhuriya Pakistan, this is Islamic State of Pakistan. And you got no right to live there. You are alien. We are not alien. We are inhabitants of that land. جب ہم دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں, تو جب ہمارے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں جی یہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. جب ہم اپنے ملک میں عبادت گاہوں کی تعظیم نہیں کرتے, 20 چرچے جو ہیں وہ جڑاوالا میں جلا دیے گئے, اس وقت کوئی نہیں بولا. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی چارہ وہ زیادتی ہو رہی ہے. We are all human beings. جو کچھ آپ چاہتے کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں, وہی آپ بھی ان کے ساتھ کرو. جیسا سلوک آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں, آپ بھی دوسروں کے ساتھ ایسے ہی کرو. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. ایکسوڈس چیپٹر 22 ورس 21. ایکسوڈس چیپٹر 22, خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے ورس 21. اور تم مسافر کو نہ تو ستانا, نہ اس پر ستم کرنا, اس لیے تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے. تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا. اگر تو ان کو کس طرح سے دکھ دے اور وہ مجھ سے فریاد کریں تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا, اور میرا قہر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا. تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں.
if you not behave rightly. وہ فلسطین تھے نا تو وہ یعقوب کے اس کے کنویں میں مٹی ڈال دیتے تھے. او یہ آیا باہر سے اور اتنا امیر ہو گیا. There was a tension, racial ethnicity tension. وہ بیچارہ کنویں کھودتے تو مٹی ڈال دیتے تھے. It's the same. آج بھی ہم جو ہمارے درمیان پردیسی ہیں, مسافر ہیں, امیگرینٹس ہیں, ان کو ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں. اور خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں خداوند جو ہے بڑی خوبصورت باتیں ہیں. متی اس کا 25 بار میرے وقت نہیں ہے کہ میں ان باتوں کو دہرا سکوں. لیکن خداوند نے کہا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا, میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہ کی, میں قید میں تھا تو میرے پاس نہیں ہے. کب خداوند؟ جب آپ نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا. آج میں لاؤں میرے سامنے سے دور ہو جاؤ. جو ہمارے درمیان بیمار ہیں, دکھی ہیں, لاچار ہیں, strangers, it's our responsibility, it's our duty to take care of them. وہ تو سامری تھا, اس کو یہودی اچھا نہیں سمجھتے تھے, لیکن اس سامری نے جو ہے وہ محبت دکھائی اور اس بیمار کی تیمارداری کی. خداوند نے اس بات کو ہم پر ظاہر کیا کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ کون ہے. عزیزو, آج آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے wounded people ہیں, spiritually, physically. It's our responsibility to show the kindness and sympathy to them. خدمت کرنا. خداوند یسوع مسیح اسی لیے اس دنیا میں آئے کہ وہ کچلے ہوں کو آزاد کریں, شکستہ دلوں کو تسلی دینے کے لیے. ایک سر بڑا خوبصورت ہے, خدا کی روح مجھ پر ہے, اس سے مجھے بھیجا ہے کہ میں قیدیوں کو رہا کروں, کچلوں کو آزاد کروں. آج شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو, اس قانون دان کی طرح, اس شرع کے عالم کی طرح, کہ میرا پڑوسی کون ہے. آپ کا پڑوسی وہ ہے جو سانس لے رہا ہے, جو میری اور آپ کی طرح انسان ہے. There shouldn't be any discrimination of ethnicity, gender. کوئی بھی ہو, ہمیں اس کے ساتھ پیار کرنا ہے, کیونکہ خداوند نے ہمیں محبت کرنا, پیار کرنا سکھایا ہے. بہت خوبصورت گیت ہے, مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے. کاش ہم خداوند سے یہ درخواست کریں, خداوند ہمیں پیار کرنا سکھا. ہماری جو رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز اوور نیبر بہت بڑی ہے. میں جب مجھے پرسوں جو پکچرز بھیجی گئیں پاکستان سے بچوں کے لیے, جن کے لیے ہمارے بچوں نے جو ہے وہ کپڑے جو ہیں وہ بھیجے, اٹ واز اے لارج کراؤڈ. اور میں سوچ رہا تھا کاش ہمارے پاس زیادہ پیسے ہوتے, ہم اور زیادہ ان بچوں کی خدمت کر سکتے. The people, those who are crying around us. Distance is not a matter. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی وہ تو ہزاروں میل دور ہے. ہمارے دل دور نہیں ہونے چاہیے. And I once again really I appreciate our children, our Sunday school teacher, those who supported them, جنہوں نے بچوں کی مدد کی. اور میں شکرگزار ہوں اپنے ان دوستوں کا, ریاض کا, آفتاب کا, ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم کا. They work hard. انہوں نے بڑی محنت کی, چیزوں کو خریدا, ان کو پیک کیا. They travel all the way to Jaramala from Lahore. But that was a human sympathy in our heart. کاش ہم اس کام کو جاری و ساری رکھ سکیں. کاش ہم ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کریں جیسے ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے کرتے ہیں. ان کے لیے کنسرن ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں. اس پیرابل میں, اس تمثیل میں خداوند نے اس بات کو بڑی صفائی کے ساتھ سکھایا ہے کہ میرا اور آپ کا پڑوسی کون ہے. انسان جو دور اور نزدیک ہے. آئیے آج خداوند کے حضور دعا کریں, خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند
when you are giving us opportunity, جب تک ہم اس دنیا میں ہیں, you are giving us such opportunity. Give us a wisdom. کہیں ہم بھی اس کاہن کی طرح اور اس لاوی کی طرح ہم بھی اس حقیقی محبت کو ظاہر کرنے میں ناکام نہ رہ جائیں. انہوں نے تو اس کو زخمی نہیں کیا تھا, اس کو مارا نہیں تھا, لیکن انہوں نے محبت نہیں کی, اس کی فکر نہیں کی. There are people, those who are suffering in the different part of the world, چاہے وہ یوکرائن ہے, چاہے وہ اسرائیل ہے, فلسطین ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے, wherever they are the victim of that human selfishness. They are victim of the cruelty of the human being. کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے, یہ جگہ میری ہے. Each and everything belongs to God. وہ خطہ, وہ زمین جو خداوند نے ان کو دی, we should acknowledge and accept the realities. ہمیں ان چیزوں کو ماننا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. مختصر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں خدا نے اسحاق کو برکت دی, یعقوب کو برکت دی, ابراہیم کو برکت دی, اور ابراہیم کی نسل میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کو خداوند نے برکت دی, ان کو وہ جگہ دی, خدا نے وعدہ کیا تھا, اور وہ زمین خداوند کی ہے. خداوند کی مرضی, جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اور اس کے ساتھ اس نے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسماعیل تھا, اشمائیلائٹ جو ہے, ان کو جو ایریا جو ہے وہ دیا گیا, جس میں گلف کا سارا ایریا ہے, جہاں پر تیل ہے, سونا ہے. تو کبھی دوسری اقوام نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ کیا, یہ تو خدا نے ایسا کیوں کیا, یہ خدا ان کی مرضی ہے, جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے. They are rich with all these blessings, gold and oil. خداوند نے ان کو وہ جگہ دی, اور خداوند نے یعقوب کو, جو کہ جس کا نام بعد میں خداوند نے اسرائیل رکھا, خداوند نے اس کو وہ جگہ دی ہے. تو جو خداوند کے جو منصوبے ہیں, خداوند کے جو پلان ہیں, ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں, جو فارمر پرائم منسٹر تھے, انہوں نے ان کو کہا فلسطینین کو, کیونکہ یو کین لیو ان دیٹ ایریا آف غزہ, اب وہاں پہ رہیں, اس پٹی میں رہیں, اور انہوں نے ان کو وہ جگہ دے دی. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ they were free to construct their colonies. اور انہوں نے کہا جی آپ بنائیں, اس کو جنت بنائیں, انجوائے کریں. بٹ ہوا کیا, تو جنت بننے کی بجائے وہ ٹیررسٹ کی اما جگہ بن گئی. حماس نے, اس نے وہاں پر قبضہ کر لیا, اسلامک اسٹیٹ والوں نے, اور انہوں نے جو ہے اس کو ابیوز کرنا شروع کیا, اس فریڈم کو, اور انہوں نے انوسینٹ اسرائیلی جو تھے ان کو مارا, کل کر دیا, کڈنیپ کر لیا. Now they are retaliate. وہ مطلب نیچرلی ریٹیلیٹ تو کریں گے نا لوگ. اب ان کا جو انسان ہے, اب انہوں نے اپنے جو عزیز تھے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا ہے. Nobody knows کہاں پر ہیں وہ. عورتیں ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, ان کو کڈنیپ کر لیا گیا. صبح سویرے وہاں پر حملہ ہوا, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے, مار دیا گیا ان کو. اب اس کا ریئیکشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. کون بھگت رہا ہے؟ وہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ اپنی شرارت کر کے چھپتے پھر رہے ہیں, لیکن جو معصوم لوگ ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں. آئیے خدا ان کے حضور دعا کریں کہ خدا انہیں حالات کو اپنے قبضہ میں لے, خدا انہیں ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھائے. آئیے ہم دعا مانگیں. پیارے زندہ آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے محبت میں پہل کی. ہم جو گناہوں میں گرے ہوئے تھے, ابلیس نے ہمیں زخمی کر دیا, ہماری روحوں کو زخمی کر دیا تھا. خداوند تو نے اپنی بڑی مہربانی سے, اپنے بڑے فضل سے صلیب پر ہمارے لیے جان دے کر ہمیں مخلصی اور رہائی بخشی. تو نے ہماری قیمت ادا کی, ایسے جیسے اس سامری نے اس زخمی کے لیے بیچارے کو پیسے دیے, اس کی خدمت کی, ایسی پھر خداوند تو نے ہماری قیمت ادا کی, ہمارا کفارہ دیا. خداوند ہمیں دکھ سہنا سکھا, ہمیں معاف کرنا سکھا, ہمیں پیار کرنا سکھا. خداوند بڑی برکت دے. بیماروں, یتیموں, لاچاروں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور ایک قدوس پاک خداوند, ہم دعا کرتے ہیں
تیرے شہر یروشلم کے لیے، فلسطین کے لیے، اور جو لوگ بھی خدا امن اور سلامتی کے لیے کوشاں ہیں، ان کے لیے تیری حکمت اور دانائی چاہتے ہیں۔ اس ملک کی حفاظت کر، اور پھر خدا جہاں جہاں بھی جنگ و جدل ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، پھر خدا تو وہاں پر امن اور سلامتی پیدا کر۔ ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، سب نے قصورواروں کو معاف کر کے تو مجھ سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کے بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک دے۔ آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ تھینک یو جی، خداون آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آپ کو پروگرام کیسا لگا ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور جلد جلد آپ اس پروگرام کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیے، اس لنک کو شیئر کیجیے۔ خداون میں خوش رہیں، خداون آپ سب کے ساتھ ہو۔ جزیز بھائی نوبل کو کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی 9 بجے، تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔